वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हमने सूरह कसस शुरू करनी है, जो कुरान मजीद में 28वें नंबर पर है। और ये सूरत पूरी की पूरी सरगुज़श्त है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फ़िरौन की। बड़ी इसमें हिदायत की बातें हैं, इबरत की बातें हैं, बेहतरीन कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट है। तो अब जब हम पढ़ेंगे तो अब आपको अंदाज़ा होगा कि एक एक आयत में किस तरह अल्लाह ताला ने हमारे लिए बंदोबस्त फरमाया है हिदायत का। अच्छा, अब मैं शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो इसके हरूफ मुक़त्तआत हैं। ये जो हरूफ मुक़त्तआत हैं, इसकी तारीख़ ये बताते हैं मुफस्सिरीन कि ये अरब आम तौर पे भी जब कोई कलाम शुरू करते थे तो इस तरह हरूफ मुक़त्तआत से शुरू करते थे। तो कुरान मजीद क्योंकि उन्हीं की ज़बान में नाजिल हुआ, तो कुरान ने भी वही अंदाज़ अख्तियार किया है। जहाँ तक इसके मानी का ताल्लुक है, मुफस्सिरीन ने कुछ मानी लिखे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इसके मानी सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। ये मुतशाबिहात में से हैं, और मुतशाबिहात की जो तशरीह है वो सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है। अच्छा, पहले तो आ गया त्वा, ता, सीन, मीम। उसके बाद जो आयत है, आयत नंबर 2, अल्लाह ताला फरमाते हैं तिल का आयातुल किताबिल मुबीन। ये किताब मुबीन की आयत हैं। कुरान गोया किताब मुबीन है और ये उसकी आयत हैं। अच्छा, मुबीन का मफहूम क्या है? आप में से जो ठीक ठीक समझता है वो बताए। देखें कि ये लफ्ज़ मुबीन कुरान के लिए कई जगह आया है। मैंने आपको सारी आयतें लिखवाई हैं। जल्दी बताएं कि मुबीन का मफहूम क्या है, मानी सही मानी क्या है? सर जी, खोल खोल कर बयान करने वाली। कैसे कुछ खोल खोल के आयात कैसे बयान कर? के रोशन। सर ये ऐसी रोशन आयात है कि जो दिलो दिमाग को रोशन कर देने वाली है। इंसान को इससे बसीरत हासिल होती है नहीं, और सही किताब फैसला मुबीन, करने। देखें यही मसला है। मुबीन वाज़े किताब, खुल जो बाना युबीनो, इसका बाना माजी है, युबीनो जो खोल खोल के बयान करे। अब मुझे अगर यही नहीं पता कि कुरान बार बार अपने को कहता है कि मैं किताब मुबीन हूँ, तो मुझे समझ आनी चाहिए कि मुबीन का मतलब क्या है, कुरान किस मायने में ले रहा है। हक सर व बातिल को जाहिर करना। सर जी, जी, अकीदे की हकीकत को समझाता है। तौहीद, रिसालत, आखिरत साहब के दलाइल खोल के बयान करते हैं। आप मिसाल दीजिए। आपकी बात ठीक है, मिसाल दीजिए। जिस तरह सर जी ये अल्लाह ताला का है कि अल्लाह ताला वाहिद, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना है। भाई दलील दें ना, कुरान किस तरह। देखें, यही चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। कुरान के तालिब इल्म माशाअल्लाह, आप बड़ी मेहनत करने वाले लोग हैं, एक एक चीज को समझें। मुबीन का मतलब है वाज़े किताब। वाज़े का मतलब है कि हर चीज की दलील इस किताब ने खुद दी है, बाहर से कोई दलील इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। मसलन अभी आप ही की बात लेते हैं कि कुरान कहता है कि अल्लाह ताला वाहिद है। अब उसके दलाइल जो हैं वो अल्लाह ताला की सिफात का बयान है कि अला कुल्ल शैन कदीर है, बिकुल्ल शैन अलीम है, अल अजीज है, अल हकीम है। ये दलाइल हैं किसके? कि वो रब ही इस काबिल है कि वो इला हो। क्यों? वो हमारी दिलों के राजों को जानता है। इसलिए जब हम उससे मांगते हैं वो सुनता है, वो समी है।
اور وہ جواب دیتا ہے تو ڈائریکٹ اس نے اپنے سے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ کوئی چیز لے لیں، عقیدہ لے لیں، اخلاق لے لیں، ایک ایک چیز کو کھول کے بیان کیا ہے، تقابل سے سمجھایا ہے، واقعات سے سمجھایا ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی قرآن نے سمجھانے کی۔ یہ ہے کتاب مبین۔ سوال کیجئے تاکہ بات بڑی کلیئر ہو۔ کائنات کی کوئی کتاب اتنی واضح نہیں ہے جتنی یہ اللہ کی کتاب واضح ہے۔ آپ جتنا پڑھ لیں، جتنی کتابیں دیکھ لیں، قرآن جتنا کھلا اور جتنے دلائل آسان قرآن کے ہیں، کسی سائنس، کسی ٹیکنالوجی، کسی سب میں ایکسپرٹیز کی ضرورت نہیں ہے، فطری دلائل ہیں۔ اور قرآن نے کوئی بتائیں مضمون، ایک ٹاپک بتائیں جس میں قرآن نے کھول کھول کے بیان نہ کیا ہو۔ آخرت کو دیکھ لیں، توحید کو دیکھ لیں، رسالت کو دیکھ لیں، فضائل اخلاق کو دیکھ لیں، رضائل اخلاق کو دیکھ لیں، حقوق دیکھ لیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، کس طرح قرآن نے کھول کے بیان کیے ہیں۔ یہ ہے کتاب مبین۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی، الحمدللہ۔ جی سر جی آگے۔ ہاں، ذرا اس کو مبین بار بار قرآن میں آتا ہے، تو قرآن کیوں کتاب مبین ہے؟ اس لیے کہ جو بات بیان کی ہے قرآن نے، عقائد ہوں، عبادات ہوں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں، اس کے دلائل بھرپور دیے ہیں۔ اگر اب آپ مجھے بتائیں تو میں ابھی کہ اس مضمون پہ قرآن نے کیا دلائل دیے ہیں، میں سارے آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، پہلی آیت کلیئر ہے، تلک آیات الکتاب المبین۔ اب ہم خود نہ سمجھیں، دیکھیں نا، رب نے ہمیں کتنی ساری عقل دی ہے، سوچ و فکر دی ہے، اور ذرائع اور وسائل، 5 سینسز دیے ہیں۔ اب اگر ہم ان کو استعمال کر کے اس کے کتاب مبین ہونے کا یقین نہ کریں، جس کہ قرآن کس طرح کتاب مبین ہے، تو قصور ہمارا ہے یا قرآن کا ہے؟ ہمارا سر۔ ہمارا ہے۔ تو اپنے قصور کو جب سمجھیں گے تو پھر آپ اس کا علاج بھی کریں گے۔ اب آئیے دوسری آیت پر، نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق۔ ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حصہ ٹھیک ٹھیک حال کچھ ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں۔ اچھا، اس آیت کے ٹکڑے میں نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، اس میں کون سی بات سب سے اہم کون سا لفظ ہے؟ بالحق، بالحق۔ بالحق، ہاں۔ بالحق۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں بالحق تمہیں بالکل ٹھیک ٹھیک سناتا ہوں؟ کیوں؟ دلیل ہونی چاہیے نا اللہ آپ کے کی پاس۔ کوئی بات غلط نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ خود برحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو بھی بات کرتے ہیں وہ بھی برحق ہوتی ہے۔ ہاں، یہ ہے جواب، کہ اللہ تعالیٰ برحق ہیں، اور ان کا علم سب سے بڑی بات، کہ ٹھیک بات کرنے کے لیے پورا علم کا احاطہ ہونا چاہیے، اور یہ علم کا احاطہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اس لیے جب وہ اللہ تعالیٰ بات فرماتے ہیں تو وہ علم کے ساری چیزوں کا احاطہ کر کے، وہ خود حق ہیں، وہ حق بیان کرتے ہیں، اور یہ کہ قرآن میں جو واقعہ ہے یہ برحق ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ تو پہلی بات کہ اس آیت میں لفظ بالحق ہے۔ اب اگلا آیت کا ٹکڑا ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اللہ اکبر، یہ ہے سب سے بڑا نقطہ اس پوری آیت کا۔ والا جی، ایسے اب چا کلونی ساکنیا معراج بانو صاحبہ، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے۔ اچھا، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ کا کیا مفہوم ہے آیت کے حوالے سے؟ سر جی، ایمان وہی لائیں گے جو اس حق کو مانتے ہیں۔ میڈم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب میں جو خاص واقعہ فرعون کا ٹھیک ٹھیک بیان ہوا ہے، اس پہ فائدہ صرف لوگ اٹھائیں گے جو اس کتاب پر ایمان لائیں گے۔ یہ ہے اس کا صحیح مفہوم۔ دیکھیں نا، پیچھے آیت کے اندر بتایا ہے کہ یہ فرعون کا واقعہ ہم بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں، لیکن
اس بیان سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ جو اس کتاب پر ایمان لائیں گے۔ ایمان سب سے ضروری ہے کہ کتاب برحق ہے، اس کے واقعات برحق ہیں، اس کی تعلیمات برحق ہیں، اس کے احکامات برحق ہیں۔ یہ جب آپ کو ایمان یقین ہوگا، آج امت مسلمہ کا یہی ایمان نہیں ہے کہ یہ کتاب برحق ہے۔ اگر ہم اس پہ ایمان ہوتا تو ہم اپنی پوری زندگی، چاہے شادی بیاہ، نکاح، طلاق، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارا اس کے مطابق کرتے۔ یہ ہے سب سے بڑا قصور۔ ایک ایک آیت دیکھیں کس طرح ہمیں صاف صاف بتاتی ہے۔ اس آئینے میں ہم اپنی شکل دیکھیں تو ہم شادی بیاہ پہ قرآن سے مشورہ لیتے ہیں کہ قرآن نے کیا راستہ بتایا ہے۔ کوئی مرتا ہے تو آپ دیکھ لیں، ہم نے ساری رسمیں ادھر ادھر سے جمع کی ہوئی ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن پر ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ یہ قرآن برحق ہے۔ اسی لیے سر ہم لوگ گمراہی کے راستے پہ چلتے ہیں نا، جو کہ بالکل آپ نے ٹھیک، یہی تو نوٹ کرنے کی بات ہے۔ قرآن ہم پڑھتے ہیں اور قرآن سے استفادہ اس لیے نہیں کرتے کہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک آیت میں بتایا کہ موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بار بار حق ہے۔ حق کیا ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے اور فرعون اللہ کا باغی اور سرکش تھا۔ اب یہ چیزیں جب سمجھ لیں گے تو آپ کو بالکل نظر آئے گا کہ ہمیں کس کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ حضرت نبی صلی موسیٰ کا۔ اللہ حضرت موسیٰ کا طریقہ یہاں آیت کے اندر ہے یہ۔ جی سر جی۔ اور کیونکہ وہ برحق واقعہ ہے، موسیٰ کا کردار بڑا کلیئر بتایا، فرعون کا بتایا، پھر فرعون کس طرح ظلم کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح دعوت دی، کس طرح اللہ نے ان کو وہ عطا کیا معجزہ۔ یہ ساری باتیں اس وقت جب ہمیں قرآن پر یقین ہوگا کہ اس کے واقعات برحق ہیں، کیونکہ بیان کرنے والا اللہ برحق ہے۔ کوئی سوال آیت نمبر 3 کے بارے میں؟ چلیے آیت نمبر 4، ایک ایک چیز کو سمجھیے۔ ان فرعون علا فی الارض، واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی۔ اب برحق واقعے میں سب سے پہلے بتایا کہ یہ دیکھیں، یہ ہے وہ کردار جو سرکش ہے۔ اچھا، سرکشی فرعون نے کیا کی ہے بولا؟ جلدی بتائیں۔ اس نے کہا انا تھا انا ربکم رب العالی، العالمین۔ ربکم العالی کہتا تھا اپنے آپ۔ اللہ کو چھوڑ کر خود خدا بن بیٹھا تھا، اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے کی بجائے وہ اپنے احکامات چلاتا تھا۔ یہ ہے اس کی سرکشی۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور اس نے ملک کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ کیا گروہ بندی کی تھی اس نے؟ جلدی بتائیں۔ امیر اور غریب الگ الگ طبقوں یہ میں غلط تقسیم بات ہے، کر بالکل غلط سر بات جی، ہے، بنی غلط بات۔ اسرائیلیوں سے مشقت لیتا تھا، اور جو بھائی اپنے آپ جو تھے سوچ کے بات کریں۔ گروہ دو تھے، ایک فرعونی کلاس تھی اور ایک بنی اسرائیل تھے۔ فرعونی جو تھے وہ ظلم کرتے تھے کس پر؟ بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ یہ ہے وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے اپنے باشندوں کو دو گروپوں میں تقسیم کر دیا تھا، گروہ بنا دیے تھے۔ ایک غلام قوم تھی بنی اسرائیل، اور دوسری فرعونی لوگ تھے جو ان سے اپنی خدمتیں لیتے تھے۔ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، کمزور رکھتا تھا بنی اسرائیل کو۔ یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں یہ دو کام کیوں کرتا تھا؟ کہ بیٹوں کو مار دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا، اور عورتوں کو زندہ رکھنا دیتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ ان کی نسل ختم ہو جائے سر۔ سر جی، وہ جو کوئی واقعہ ہے کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا مجھے قتل کرے گا، تو اس کی وجہ سے اس نے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا اور یہ عورتوں کو چھوڑ دیا تھا۔ ریزن، اور ریزن یہی ہے کہ مردوں کو اس نے قتل اس طرح بھی کرنا شروع کیا کہ وہ کہیں کل اقتدار مجھ سے نہ چھین لیں۔
تو لڑکیوں کو زندہ کیوں رہنے دیتا تھا؟ تاکہ وہ اس کی کام کنیزیں بن کر رہیں۔ بالکل ٹھیک، کام کنیزیں بن کے رہیں، بالکل ٹھیک، خدمت دیتے رہیں۔ نمبر دو، کیونکہ ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لہٰذا ان کے زندہ رہنے سے ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں کام کرنے والیاں ہوں گی اور اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کھل کے سمجھیں بات کو۔ اچھا، انہو کان من المفسدین، فرعون فساد کرنے والوں میں سے تھا، دنیا میں فسادی تھا۔ یہی اس کا سب سے بڑا فساد تھا کہ اس نے قوم کو دو گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اور پھر اس نے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ اچھا، اس کے خطرے کے لیے اس نے اور کیا کر رکھا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کسی کہیں طاقتور نہ ہو جائیں؟ کیا کر رکھا تھا اس نے؟ یہ جی ہے وہ غلام چیزیں بنایا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا، واقعہ پڑھیں، 2 جگہ 3 جگہ سب لکھوایا ہے آپ کو۔ ہاں جی، جلدی بتائیں، ایک ایک بات کتنی قیمتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، فوجیں اس نے صرف اس لیے بنائی تھیں تاکہ ان کو غلام رکھ سکے۔ سب سے بڑا اس کا مقصد یہ تھا، باقی دوسرے اپنی جگہ، سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ یہ اقتدار میں کبھی نہیں آ سکیں، اور میں اتنا فوجی طور پہ مضبوط ہوں کہ ان کو کبھی موقع نہیں ملنا چاہیے۔ یہ تھا اس کا مشن، اور اسی کے لیے اس نے فوجیں، اور اسی کے لیے ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا، عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ یہ واقعات پوری طرح سمجھیں گے تو آپ کو بڑا کلیئر نقطہ، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے پہلو سارے کھل کے آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب پہلے آپ سمجھیں بات کو، کسی ملک میں سب باشندوں کے حقوق یکساں ہوتے ہیں، یعنی سارے دنیا کے آئین یہی کہتے ہیں، کرتے لوگ بالکل الٹ ہیں اس کا۔ اب امریکہ میں آپ کا کیا ہو رہا ہے کہ وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اب جی وہ جو امریکن پیدا ہوا ہے نا وہاں پہ، حالانکہ یہ بدبخت بھی یورپ سے گئے ہیں، انہوں نے وہاں کے لوکل کو قتل کیا، اور اب ٹرمپ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم تو کسی اور کو یہاں آنے نہیں دیں گے۔ حالانکہ اصولی طور پر ملک کے ہر کالوں کے وہ حقوق نہیں ہیں جو وہاں گوروں کے ہیں، لیکن قرآن کا طریقہ کار یہ ہے کہ حضرت عمر اور حضرت علی برابر ہیں اس شخص کے جو ان کے خلاف کیس کرتا ہے۔ یہ کسی اور تاریخ، کسی اور دین میں آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہاں ملک کا الٹا تھا کہ دو گروہ اس نے خود بنائے ہوئے تھے، ایک غلام تھا اور ایک آقا تھے، لہذا وہ بڑا ظالم تھا۔ کوئی سوال، کوئی چیز سوال کریں جتنے مرضی ہے۔ اچھا، اب آ جائیں آیت نمبر 5 میں۔ سر میں پوچھ سکتی ہوں ایک چھوٹا سا سوال؟ آپ بڑا سا پوچھیں۔ اچھا، سر آپ نے بتایا نا کہ جو فوجیں اس نے بنائی ہوئی تھی فرعون نے، تو جو وہ فوجیں تھیں اس کے اندر اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو رکھا ہوا تھا یا اپنے لوگوں کو رکھا ہوا تھا تاکہ وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو مارے یا ان کو غلام بنا کے رکھے؟ فوجوں میں بنی کون تھا؟ بیٹا، آپ نے ابھی سنا کہ وہ جی۔ مردوں کو تو قتل کر دیتا تھا، بچوں کو ہی قتل کر دیتا تھا، ہوں۔ لہذا فوج میں صرف فرعونی تھے۔ اچھا، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا، آیت نمبر 5، ایک ایک کو سمجھ کے چلیں، سوال کریں جتنے مرضی ہیں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا پلان کیا ہوا کہ وہ لوگ جو بنی اسرائیل جن کو اس نے ذلیل کر کے رکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ ان کو اب اقتدار دے گا، ان کو اس غلامی سے چھڑائے گا۔ یہ کس کا فیصلہ تھا؟ رب العالمین کا۔ اب اس کے فیصلے کیسے نافذ ہوتے ہیں اب یہاں پتہ چلے گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف یہ نہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو ذلیل بنا کر رکھے گئے ہیں، وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہیں پیشوا بنا دیں، یعنی وہ لیڈر بن جائیں اور انہی کو وارث بنائیں،
کہ زمین کے ریسورسز جو ہیں اس کے مالک وہ ہوں۔ موٹیاں یہ کس کا فون کھلا ہوا ہے؟ جی، تو آپ نے دیکھا اب رب اپنے فیصلے عین عدل، حکمت اور علم کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ فرمایا کہ بہت ہو گئی، یہ فرعونی جو ہیں انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کو اب دنیا کے ذرائع اور وسائل بھی عنایت فرمائے گا اور آزادی بھی ان سے دے گا، اور پھر انہیں خود لیڈر بنائے گا۔ اب یہ چیزیں کون کر سکتا ہے بتائیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ وجہ کہ فرعون کے پاس جو بظاہر طاقتیں تھیں، اختیار تھا، فوجیں تھیں، اس میں کوئی چیز ممکن نظر نہیں آتی دنیاوی طریقے سے، لیکن رب کے اپنے طریقے ہیں اور اس کا طریقہ ہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جب میں نے فیصلہ فرما لیا، تو آیت نمبر 6، سوال جتنے مرضی یہ کریں سمجھنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ وَنُمَكِّن لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودُهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور فرعون اور حامان اس کا وزیر اعظم ٹائپ بندہ تھا، اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ انہیں کس بات کا ڈر تھا؟ لشکروں کو، فرعون کو اور حامان کو کس بات کا ڈر تھا؟ جانے کے بنی اقتدار سے اسرائیل کہیں ان کے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں۔ ہاں، اللہ کہتے ہیں کہ جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے نا، یہ اللہ نے فیصلہ فرما لیا۔ اب دیکھیں کہ رب کس طرح اپنے فیصلے نافذ کرتا ہے۔ دنیا میں ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جو ٹرمپ چاہتا ہو یا جو نیتن یاہو چاہتا ہو وہ ہوتا ہو، وہ نہیں کبھی ہوتا۔ ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ یہی اس واقعے میں سب سے بڑا سبق ہے کہ ایک پسی ہوئی قوم، بالکل اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اقتدار بخشا، ذرا غور فرمائیں۔ اب قرآن بالکل ٹو دی پوائنٹ رہتا ہے، ادھر ادھر نہیں جاتا۔ آیت نمبر 7، فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے وحی کی، ہم نے دل میں ڈالا کس کے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے، ان ارضی ہے کہ اس کو دودھ پلا، فَإِنْ خِفْتِ، اور اگر تجھے ڈر پیدا ہو، تجھے خطرہ ہو، علیہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، فَالْقِیہِ فِی الْیَمِّ، تو اس کو تم دریا میں ڈال دو، وَلَا تَخَافِی، اور رب کیا اس کو بتا رہے ہیں؟ نہ تو ڈر، وَلَا تَحْزَنِی، اور نہ غم کر۔ یعنی اللہ نے یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈال دی کہ تم اس کو دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں خطرہ محسوس ہو کہ یہ کیونکہ قتل کر رہے ہیں بچوں کو، کوئی تمہاری نگرانی کر رہا ہے، کوئی اس بچے کو پکڑنے آ رہا ہے، تو تم اس وقت ایک کام کرنا، اس بچے کو اس دریا میں ڈال دینا، پھر آگے حفاظت ہماری ہے، اور کوئی غم بھی نہ کرنا اور ڈرنا بھی نہیں۔ اللہ دیکھیں، کمال دیکھیں، ذرا غور کریں۔ آپ پڑھتے ہیں نا قرآن، کاش ہم سمجھ کے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے وعدہ کیا کرتے ہیں؟ ان رادوہ الیک، ہم تیرے پاس اس کو لے آئیں گے، یہ بچہ پھر آپ ہی کے پاس آئے گا۔ اللہ اکبر! یعنی آپ سوچیں کہ اس نے دریا میں ڈال دیا، دریا میں کوئی پکڑ لے گا، نعوذ باللہ، نہیں، اللہ نے کہا یہ میرا کام ہے، میں اس کو آپ ہی کے پاس لوٹاؤں گا۔ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ اللہ، کتنی خوشخبریاں ہیں موسیٰ کے لیے کہ تو جی اس کو دریا میں ڈال دے اور ہم اس کو واپس تمہارے پاس لوٹائیں گے، اور اس کو نبی، اس کو رسول بھی بنائیں گے۔ یہ جی کوئی وعدہ اور کر سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے؟ سبحان اللہ سر جی، اور ان کی والدہ کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب وہی ہو گئی، جب اللہ نے اس کو اس کے دل میں ڈال دیا، تو یہ تو سبحان اللہ کی اللہ، طرف سے تھا، سبحان مال تو اللہ، اللہ کا ہے،
جی یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اس نے اللہ کے حکم پر یقین کر لیا کیونکہ اس کو اشارہ اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا تھا، لیکن رب کے کام دیکھیں، اس واقعے میں کتنی عبرتیں ہیں۔ بے شک. اچھا، تو یہاں جو وحی ہے نا، اس سے مراد ہے کہ اللہ نے الہام کر دیا یا اس کو خواب میں یہ بات سمجھا دی کہ تم جو ہے یہ کرنا، جب تمہیں اگر ڈر ہو کہ یہ اس کو لے کر فرعونی قتل کر دیں گے، بس ایک دریا میں ڈال دینا، لوٹائیں گے ہم تمہیں اسی کے پاس۔ اب آگے دیکھیں رب کے کیا طریقے ہیں۔ تو رب نے کتنے وعدے کیے؟ ایک تو پہلی بات کہ اس کو ہم تمہارے پاس واپس لائیں گے، نمبر دو اس کو نبی بنائیں گے، رسول بنائیں گے۔ کوئی آیت نمبر 6 تک کوئی سوال ہو؟ اچھا، اب آیت نمبر 8 دیکھیں۔ فَالْتَقِطْهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزْنًا۔ آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا نا کہ ان کو سردار بنانا ہے بنی اسرائیل کو۔ اب آپ دیکھیں کہ رب کیا کمال کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ فرعون نے اس کو اٹھایا، کیوں کہ الٹیمیٹلی وہ فرعون کے لیے کیا ہوگا؟ وہ دشمن بھی ہوگا فرعون کا، اور ان کے لیے رنج کا سبب بھی ہوگا۔ ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین۔ واقعی فرعون اور حامان جو اس کا وزیر اعظم تھا اور ان کے لشکر بڑے غلط کار تھے۔ بڑے غلط کار کیوں تھے؟ کہ وہ بنی اسرائیل پر تینوں مل کے ظلم کرتے تھے۔ تو اب بچے کو انہوں نے کیوں اٹھایا؟ آگے دوسری جگہ ہے کہ اللہ نے اتنی محبت ڈال دی لوگوں کے دلوں میں موسیٰ علیہ السلام کی، یہ رب ہے نا، کہ وہ ہر آدمی اس کو دیکھ کے نا تو خوش ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے بھی اس کو اٹھایا تو اس لیے کہ وہ ان کے لیے مفید ثابت ہوگا بچہ، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ اور اصل میں وہ بچہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب بنانا تھا اس فرعون کی تباہی کا۔ اچھا، فرعون کی ایک بیوی بڑی نیک تھی، تو وہ فرعون کی بیوی کیا کہتی ہے؟ وقالت امرات فرعون قرۃ العین لی ولک۔ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا یہ میرے اور تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرنا، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہو، وَنَتَّخِذُهُ وَلَدًا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو وہ بے خبر تھے کس سے؟ انجام سے۔ رب کی سکیمیں دیکھیں کہ وہ خاتون فرعون سے کہتی ہے کہ اس کو تو قتل مت کرنا، یہ بہت پیارا بچہ ہے، ہم اس کو پالیں گے، اور جب پالیں گے تو یہ ممکن ہماری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بھی بنے، اور پھر یہ اتنا صحیح ثابت ہو ہمارے لیے جب ہم اس کو پالیں گے تو وہ ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اور لیکن وہ رب اس انجام سے بے خبر تھے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور نہیں تھا کہ کل بچہ اللہ تعالیٰ کا کیا منصوبہ ہے۔ کوئی سوال یہاں تک آیت نمبر 9 میں؟ سر یعنی ان کو پتا تھا، فرعون کو اور اس کی بیوی کو پتا تھا کہ یہ بنی اسرائیل ہی کا بچہ ہے، کہ حالانکہ انہوں نے دریا سے اٹھایا تھا، لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کا، ایسا ہی ہے؟ بالکل لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جی دیکھیں نا، ان کو یہ بڑی اچھی طرح سمجھ آ سکتا تھا کہ یہ بچہ کسی نے دریا میں جو ڈالا ہے فرعونی کا تو نہیں ہو سکتا، وہ تو حکمران تھے، یہ ضرور ہو نہ ہو کسی
بنی اسرائیل کا بچہ ہے، لیکن رب نے ایسا ان کو، موسیٰ علیہ السلام کو خوبصورت بنایا کہ ہر آدمی دیکھ کے اس کا دل بھر آتا تھا. جیسے فرعون کی اس بیوی نے حضرت فرعون کی اس بیوی نے فرعون سے کہا، وہ محبت تھی، اور یہ خاتون بڑی نیک تھی، اسی نے پھر پالا ہے. کوئی سوال آیت نمبر 9 تک؟ آپ دیکھیں بڑی قرآن کتنی حقیقت بیان کرتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ قرآن بالکل میرے عین عقل کے مطابق کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دریا میں تو ڈال دیا، اللہ پہ وعدے پر بھی یقین ہے، لیکن وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا. خدشات تو تھے نا کہ بھئی فرعون نے چھوڑنا نہیں ہے، رب کے اپنے پلان ہیں، لیکن وہ بڑی پریشان ہوئی کہ کر تو میں نے دیا ہے، لیکن فرعون تو قتل کرنے سے باز نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے تو کوئی بچہ چھوڑا نہیں آج تک. ان قادت لتبدی بہی، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں، ان قادت لتبدی بہی لولا ان ربطنا علی قلبہا، وہ اس راز کو فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کو ڈھارس نہ بناتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھارس بندھائی اور وہ خاموش ہو کر چپ رہی، حالانکہ اندر سے جو حالات اور واقعات تھے اس کی وجہ سے اس کا دل بڑا پریشان تھا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں آخر میں لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو. لِتَكُونَ کہ وہ ہو جائے، مومنین مومن، یعنی اس ایمان لے آئے کس پر؟ اللہ کے وعدے پر. یہاں مومن ایمان لانے کی بات نہیں ہے، یہاں اعتماد کرنا ہے. مومن کا معنی کہ کس بات پر اعتماد؟ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر. وہ جو اللہ نے اسے دل میں ڈالا تھا، وہی کی تھی کہ بھئی میں اس کو تمہارے پاس، تو وہ ذرا اس وجہ سے اس نے اپنے دل کو ڈھارس بندھائی، ورنہ وہ بڑی پریشان تھی، کیونکہ فرعون نے تو چھوڑنا نہیں تھا بچوں کو، جو اس کا پہلا وتیرہ تھا. تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے چونکہ اپنے ایمان اور توکل کی شہادت دے دی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حوصلہ دیا کہ وہ ایمان اور توکل پر قائم رہے. یہ ہے آیت نمبر 10. کوئی سوال یہاں تک؟ کتنے اس میں ہمارے لیے سبق ہیں کہ یہ فرعون ہے، یہ اس کا طریقہ واردات ہے، رب کا یہ پروگرام ہے. اب اس پروگرام کو بروئے کار لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کن کن ذرائع اور وسائل سے کام لیتا ہے. اب وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے، وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ، اس نے بچے کی بہن سے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی، کہ ان کے پیچھے پیچھے جا، یہ سائیڈ میں چلو، یہ دریا میں جا رہا ہے، تم اس کے پیچھے سائیڈ میں چلتی چلی جاؤ. اور فبصرت بہی ان جنوبن، اور اس کو اس طرح دیکھتی رہو، وہم لا یشعرون، تاکہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے کہ تم اس کی بہن ہو اور تم اس کی ٹو میں لگی ہوئی ہو. تو اس طرح دیکھیں رب کس طرح وہ اس کے دل میں یہ باتیں ڈال رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی، کہ اب اس کی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو اس نے کہا کہ تم اس کے ساتھ ساتھ چلو، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم اس بچے کے ساتھ ہو، اور وغیرہ وغیرہ. تو اب وہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو چلنا شروع کر دیتی ہے اور وہ دیکھتی رہتی ہے کیا ہو رہا ہے. کوئی سوال یہاں تک؟ رب کے پروگرام دیکھیں کس طرح اس کے پروگرام ہیں، اور کس طرح موسیٰ، حامان اور اس کے لشکر جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بے بس کر دیتا ہے. یہ تھی آیت نمبر 11. اب 12 پہ سنیں. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ،
اور ہم نے اس بچے پر پہلے سے دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھیں۔ حرام سے مطلب ہے منع کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ، کسی اور گائے کو وہ لاتے وہ دودھ پیتا ہی نہیں بچہ۔ اب یہاں پہ وہ بڑی انٹیلیجنٹ ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن، کیونکہ وہ موجود ہے وہاں پہ، دیکھ رہی ہے سب کچھ، تو وہ کہتی ہے فقالت، تو اس بچی نے کہا حل ادلکم علی اہل البیت، کیا میں تمہیں اس کے گھر والوں کا نہ بتاؤں، یکفلونہ، تاکہ وہ اس کی پرورش کریں، لکم تمہارے لیے، وہم لہو ناصحون، اور وہ اس بچے کے لیے بہت ہی نفع بخش ہوں۔ رب کے پروگرام دیکھیں کہ اب وہ بچی اس بڑے دربار میں جب وہ دودھ نہیں پیتے کسی اور عورت کا، وہ ان کو کہتی ہے کہ میں تمہیں کیا نہ میں نہ بتاؤں کہ اس کے گھر والوں کا پتہ، تاکہ وہ اس بچے کو دودھ بھی پلائیں اور اس کے لیے ہر طرح سے کہ نفع بخش بھی ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیں آیت 13 میں، فرددناہ الی امہ، اس طرح ہم نے موسیٰ کی ماں کے بعد اس کو پلٹا لائے۔ وہ جو اللہ نے کہا تھا نا کہ ہم اس کو تیرے پاس لائیں گے، دیکھنے رب نے کس طرح، فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن، ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو۔ یہ ہے رب کے بندوبست۔ وَلِتَعْلَمَ، تاکہ وہ جان لے، أَنَّ وعد اللہ حقاً، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ دوسری جگہ پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے کی بات سے بڑھ کے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اچھا، اللہ کی بات کیوں سب سے زیادہ سچی ہے؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ سر اللہ تعالیٰ کے پاس کل اختیارات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اپنی بات پوری کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس پورے اختیارات ہیں، اس لیے ان ایکسیلنٹ کی بات ایکسیلنٹ ارم، اس کے پاس ذرائع بس سب سے بڑھ کر، خزانے سب سے بڑھ کر، علم سب سے بڑھ کر، حکمت سب سے بڑھ کر۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ اکثر سے مراد کون لوگ ہیں یہاں؟ وہ کافر بھی نافرمان ہیں۔ لوگ۔ اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں رکھتا۔ وَمَن آ- يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ آیت سے پہلے پوری دلیل لے کے آئیں۔ سر وہ سارے لوگ جو معرفت جو ہے، اللہ کے وعدے پر یقین نہیں رکھتے۔ آپ کیوں نہیں کہتے ہم جیسے مسلمان، آج جیسے مسلمان جو ہیں، یہ حکمران جو ہیں، کافروں کے بالکل علاوہ صحیح کہہ وہ رہے ہیں۔ مسلمان، بات سنیں، کافروں کے علاوہ وہ مسلمان جو دعوے اسلام کے کرتے ہیں اور رب پر ان کا توکل نہیں ہے۔ سوچیں ذرا، قرآن کس قدر میری اصلاح کرتا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ کی اصلاح کرتا ہے۔ اکثر لوگ نہیں جانتے یہ اکثر کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رب کی معرفت سے خالی ہیں، کافر خالی ہیں، اور وہ نام و نہاد مسلمان جو آج آپ کے ارد گرد آپ دیکھ رہے ہیں، حکمرانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی خوشنودی کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لینے میں ان کو ذرا برابر بھی ڈر نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان رادو ہو الی، کہ اس بچے کو ہم آپ کے پاس پہنچا دیں گے۔ پہنچایا رب نے کہ نہیں پہنچایا؟ کتنا وعدہ رب کا سچا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں ایک بڑی اچھی حدیث لکھی ہے صاحب تفہیم نے۔ حدیث یہ ہے کہ جو شخص اپنی روزی کمانے کے لیے کام کرے اور اس کام میں اللہ کی خوشنودی پیش نظر رکھے، کام کرے اور خوشنودی کس کی پیش نظر رکھے؟ حلال مال حلال طریقے سے کمائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی مثال حضرت موسیٰ کی والدہ کی سی ہے کہ انہوں نے اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلایا
اور اس کی اجرت بھی پائی. یعنی ایسا شخص اگرچہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کام کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پیش نظر رکھ کر ایمانداری سے کام کرتا ہے، جس کے ساتھ بھی معاملہ کرتا ہے وہ اس کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کرتا ہے، اور رزق حلال سے اپنے نفس اور اپنے بال بچوں کی پرورش اللہ کی عبادت سمجھتے ہوئے کرتا ہے، اس لیے اپنی روزی کمانے پر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کا مستحق ہوتا ہے. گویا روزی بھی کمائی اور اللہ سے اجر بھی پایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم اپنے ہاتھ سے جب کام کریں کہ اللہ کا حکم ہے پاکیزہ رزق کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں، تو وہ عبادت بھی ہے. ایک طرف آپ نے روزی بھی کمائی اور اللہ کو بھی راضی کر لیا. یہ تھا حضرت موسیٰ کی ماں کا نقطہ نظر، اور اللہ نے اس کو دونوں چیزیں دی. اللہ راضی بھی ہو گیا اور اس کو اس کا بچہ واپس مل گیا. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ کتنے واقعات اب دیکھیں، اس واقعے کو جب ہم پڑھ رہے ہیں تو کیا کچھ ہمیں سمجھ آ رہا ہے. رب کی کون کون سی طاقتیں، معرفتیں ہمیں مل رہی ہیں. اچھا، اب آ جائیے آیت نمبر 14 میں. آپ کو پتہ ہے نا، وہاں ہم نے شروع میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا کہ اب ان میں لیڈر پیدا ہوں گے اور اس قوم کو آزادی ملے گی، اور اس کو سارے وسائل اور ذرائع اللہ دے گا. دیکھیں اللہ نے کیسا بندوبست کیا ہے. اب حضرت موسیٰ وہ لیڈر ہیں. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گیا. قرآن ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے بالکل ٹو دی پوائنٹ، اور وہ چیزیں جو ہماری ہدایت کے لیے ضروری ہیں. اب سارا اس کا بچپن لڑکپن وغیرہ نہیں. وہ لما بلغا شدہ ہو، جب وہ جوانی کو پہنچ گئے. وستوا آتیناہو، اور ہاں وستوا، اور اس کی نشو و نما مکمل ہو گئی. آتیناہو حکما و علما، ہم نے اس کو حکم بھی دیا اور علم بھی دیا. اب یہاں سمجھیے بڑی اچھی طرح کہ علم، حکم سے کیا مراد ہے اور علم سے کیا مراد ہے. لیکن میں پہلے آیت پوری کر لوں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. حضرت موسیٰ کو کیا مل گیا بنا؟ حکم بھی اور علم بھی. علم. اچھا، اب یہ جو حکم تھا، ابھی نبوت نہیں ملی، پہلے یہ بات یاد رکھیں. تو حکم کیسے ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ جلدی بتائیں. سر حکمت اور دانائی. کیسے ملی؟ بتائیں نا. سر وہ جو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا فرعون کے اس کے محل میں تربیت محل ہوئی تھی میں اس رہے، لیے. تو یہ وہ ہوئی نا ساری بات. ٹیکنالوجی. ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ. کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی موسیٰ کے فرعون کے گھر میں پرورش کرائی، اور ان کو وہ سارے جو دانائی چاہیے تھی، جو حکم چاہیے تھا، وہ ان کی پرورش میں انہوں نے سارے معاملات کو دیکھا. گویا انہوں نے یہ دولت جو علم و حکمت کی تھی، وہ اپنے مصر میں پرورش کے دوران جوانی تک پہنچنے میں وہ ساری چیزیں وہاں سے ان کو مل گئیں. اور اس طرح وہ ایک ایسے انسان بنے کہ جو بہت ہی مفید انسان تھے، جو لیڈر کے لیے چاہیے تھی. تو حکمت سے مراد یہاں دانائی، فہم، فراست اور قوت فیصلہ ہے، جو ان کو پرورش کے دوران ملا. اور علم سے مراد، ذرا مائک حضرت بند شیخ رکھیے، غور سے سنیے. اچھا، یہ تو حکمت ملی ان کو اپنی پرورش، اس محل کے پرورش میں دوران. اور علم سے مراد وہ دینی اور دنیاوی علوم ہیں، کیونکہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ربط میں تھے، اور ان کو اپنے باپ دادا، کون سے باپ دادا؟ حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، حضرت یعقوب وغیرہ جو ہے، ان سب کے ان کو پتہ تھا کہ میں کس لڑی سے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ اب چاہے وہ حکمت ہو چاہے وہ علم ہو، دونوں طریقے سے علم انہوں نے اپنا کہ میں کس کا پوتا ہوں، میرا باپ کون ہے،
اور نبیوں کا کس سلسلہ کیا ہے، وہاں سے اس کو علم مل گیا، اور اس کی پرورش جہاں ہوئی اس کو ساری حکمتیں پتہ چل گئیں کہ سلطنت کی حکمتیں کیا ہیں۔ گویا ان کو ایک لیڈر بننے کے لیے جو، اور لیڈر بھی جو ربانی لیڈر ہو، جو رب کا کا گائیڈڈ ہو، اس کو یہ ساری فیسلٹیز اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ کوئی سوال یہاں تک؟ سر جی یہ میرا ایک سوال ہے کہ یہ انہوں نے جب محل میں پرورش پائی تو انہوں نے یہ سارے طریقے وہاں سے سیکھ لیے جو ایک بادشاہت کے لیے ہو سکتے ہیں، اور اپنے والدہ سے انہوں نے یہ ساری تعلیم سیکھ لی جو نبیوں کی ہونی تھی؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہی جو ہے علم و حکمت ہے جو ان کو سکھائی گئی۔ دیکھیں نا، دنیاوی کاروبار چلانے کے لیے وہ اس کے محل میں پرورش پا رہے تھے، ان کو جی سمجھ آ رہا تھا کہ یہ دنیا کیسے چلتی ہے، اور ادھر جو علوم تھے، دینی علوم، وہ انہوں نے اپنی والدہ اور اپنے ابو سے، کیونکہ بنی اسرائیل سے تھے، وہ ان کو سب پتہ چل گئے، لہٰذا وہ بڑے کلیئر ہو گئے اپنے ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، کہ ان کو کس ایک لیڈر جو اللہ تعالیٰ پسندیدہ کے ہاں پسندیدہ لیڈر ہے، اس کی ساری ٹریننگ ان کو مل گئی۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر جی، جزاک اللہ۔ سر انہوں نے حضرت شعیب سے بھی تو رہنمائی لی تھی، مطلب ان سے بھی تو ان کی تربیت وہاں پر بھی تو ہوئی تھی جب یہ دیکھیں، مدین میں گئے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ وہ حضرت شعیب جو وہ مدین میں گئے اور وہاں وہ حضرت شعیب، انہوں نے مفسرین نے بعض نے لکھا ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ وہی شعیب ہیں جو پیغمبر تھے۔ آپ نے حضرت شعیب کے واقعات پڑھے ہیں، سورہ آراف میں بھی پڑھا ہے، سورہ اس میں دوسری ابھی جو ہم نے ختم کی ہے 26 نمبر شورا، نمل نمل نمال میں بھی۔ نمبر تو سر جی یہ اسی پلیز صورت کے آگے آئے گا، اسی پہلے صورت کے میری آگے آئے گا۔ پہلے میری بات پوری سن لیں کہ حضرت شعیب وہ پیغمبر نہیں ہے، وہ جن کی بیٹیوں نے جانوروں کو انہوں نے پانی پلایا پھر ان کے ہاں رہے، یہ شعیب وہ شعیب سے کوئی قرآن میں کہیں ہنٹ نہیں ملتا۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، آپ دیکھیں رب العالمین کے پروگرام دیکھیں، یہ موسیٰ اور فرعون کا جو واقعہ ہے نا، وہ کتنا زبردست ہے۔ اب حضرت موسیٰ کو سب پتہ ہے کہ فرعون کیا ہے، فرعونیت کیا ہے، اور یہ کون ہے، یہ بنی اسرائیل غلام ہیں، کس طرح ہیں، کیوں ہیں، ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں۔ اب ایک واقعہ آتا ہے، بڑے غور سے دیکھیے، اور بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوا جب اہل شہر غفلت میں تھے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ محل کہیں باہر ہوگا تو محل سے کدھر آ رہے تھے؟ شہر میں آئے، اور جب شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت عام لوگ چل پھر نہیں رہے تھے، چند خاص لوگ تھے جو ادھر ادھر نکلے ہوئے تھے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ بڑے غور سے سنیے، ھذا من شیعتہ، یہ تو ان کے گروہ سے ہے، یعنی ان کا گروہ کا مطلب کیا ہے، کس سے ہے؟ بنی اسرائیل میں بنی بنی اسرائیل سے۔ اسرائیل سے ہے۔ وَھَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور یہ فرعونی دوسرا ہے، تو دو جو لڑ رہے تھے، ایک فرعونی تھا جس کو قرآن کہتا ہے ھَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور ایک جو بنی اسرائیل کا تھا بندہ، اس کو قرآن کہہ رہا ہے ھَٰذَا مِنْ شِیعَتِهِ، یہ اس کے گروہ سے تھا، جس موسیٰ السلام کے گروہ سے تھا، اور دوسرا دشمن جو فرعونی تھے ان میں سے تھا۔ یہاں تک کوئی سوال؟ آگے چلتے ہیں۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِیعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، تو اس شخص نے فریاد کی جو ان کے گروہ سے تھا، یعنی بنی اسرائیل والے نے گروہ اس سے
فریاد کی حضرت موسیٰ سے، الذی من عدوہ، اس کے خلاف جو ان کا دشمن تھا۔ اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ ہے بڑے 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 زور آور تھے محل میں، اور اللہ نے ان کو یہ سمجھ بھی دی تھی کہ یہ کیا ظالم ہے فرعونی، اور کیا مظلوم ہے یہ بنی اسرائیل۔ تو اب جب اس نے فریاد کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اچانک فَوَقَظَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اس نے شکایت کی بنی اسرائیل والے نے، اور جو فرعونی تھا جو جس سے لڑ رہے تھے اس کو ایک گھونسا مارا اور وہ مر گیا۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا، ھذا من عمل الشیطان، اب جو کچھ ہوا تھا نا، وہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کو باز رکھنے کے لیے ایک گھونسا مارا، لیکن گھونسا ایسا لگا کہ وہ مر گیا۔ جب مر گیا تو اب یہ اللہ کے نبی ہونے والے ہیں، بڑے نیک فطرت انسان ہیں، تو کہتے ہیں قال ھذا من عمل یہ تو شیطانی کام ہو گیا ہے۔ انہ عدو مضل مبین، یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ یعنی جو غصہ مجھے آیا اور شیطان نے اور بھڑکایا اور میں نے اس کو مکہ مار دیا جو مجھے نہیں مارنا چاہیے تھا، سرزنش بھی کرنی تھی تو کس طریقے سے کرتا، لیکن اس کا تو یہ تو مر گیا۔ جب یہ مر گیا، یہ تھے جذبات جو ایک اچھے بھلے انسان کے ہونے چاہیے، کہ یہ تو مجھ سے قتل ہو گیا۔ اچھا، آپ اوپر پڑھ کے آئے ہیں، اسی آیت میں آپ نے دیکھا کہ یہ وہ وقت تھا جب عام لوگ چل پھر نہیں رہے تھے، لہذا یہ واقعہ کسی اور نے نہیں دیکھا، یہ صرف جو موجود تھے، ایک وہ بنی اسرائیلی اور ایک بنی اسرائیلی اور اور تو موسیٰ علیہ السلام نے، تو یہ بات چھپ گئی۔ جب چھپ گئی، آگے کیا ہوتا ہے، آئیے آیت 16 میں 15 پر کوئی سوال ہو۔ 16 میں آئیے، قال رب انی ظلمت نفسی، انی ظلمت نفسی، اے اللہ مجھ سے ایک بڑا ظلم ہو گیا ہے، فاغفر لی، مجھے معاف فرما دے۔ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا بھی ہے اور بڑا رحم کرنے والا بھی ہے۔ اب یہاں بڑی بات واضح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو غلطی ان سے ہو گئی تھی، فوراً اللہ سے معافی مانگی، اور کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، بس ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو معاف کر دیا۔ تو جب غلطی ہو جائے، فوراً اس کا احساس کر کے انسان اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی غفور اور رحیم ہے۔ یعنی سر جی وہ اس کو جان سے تو نہیں مارنا چاہتے تھے، وہ تو انہوں نے ایسے مکہ مارا اور وہ اللہ کی قدرت سے مر گیا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اصل میں ان کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑا سا اس کو دھکا دے کے سائڈ میں کرو، تاکہ یہ لڑے نہیں اور یہ اس پہ دست درازی نہ کرے، مقصد تو یہ تھا۔ لیکن اب شیطان نے ان کو ورغلایا اور ان کو غصہ ایسا آیا کہ مکہ کس مارا، مکہ مارا تو وہ مر گیا۔ جب مر گیا تو اب ان کو احساس ہوا کہ یہ تو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے معاف کر دیا۔ جزاک اللہ۔ اب اللہ سے دعا آگے آیت 17 میں دیکھیں، کہتے ہیں قال رب بما انعمت علی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا۔ کون سا احسان؟ کہ سارے بچے تو قتل ہو رہے تھے۔ بہت غور سے سنیے، اللہ نے ان کو نہ صرف بچایا قتل ہونے سے، بلکہ بہترین پرورش کا بندوبست کیا۔ تو قال رب بما انعمت علی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اس کے بعد مجھے کبھی
مجرموں کا مددگار نہ بننے دینا، حق کا ساتھ دوں اور برائی میں، تو میں نے یہ جو حرکت ہو گئی ہے مجھ سے، یہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے رب سے گزارش کی کہ اے اللہ مجھے مجرموں کا ساتھی نہ بنا، حق کا ساتھ دینے کا والا مجھے بنا۔ سر جی یہاں پہ انعامتا انعام سے مراد یہ معافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا؟ پوری زندگی ان پر انعام ہوئے، یہ ایک انعام اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، وہ تو اللہ نے معاف کیا، لیکن اس اللہ نے کس طرح ان کی پرورش کا بندوبست کیا، جبکہ فرعون تو ان بچوں کو قتل کر رہا تھا، بنی اسرائیل کے بچوں کو، تو یہ سارے انعامات ہیں۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ جی سر، الحمدللہ۔ اچھا، اب سر اس میں ایک وضاحت چاہ رہا تھا، جی حکم۔ اجازت ہے سر؟ یہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ساری گفتگو، اور جو ابتدا میں ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم اس کو رسول بنانے والے ہیں، تو یہ سارے مسلمان تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے ابھی تو نبوت حضرت موسیٰ کو ملی نہیں ہے، تو آیا اس سے پہلے ان کا یعنی رب سے تعلق بن گیا تھا؟ یہ ماشاءاللہ جتنی یہ دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور کیا ان کی والدہ نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ تم رسول بننے والے ہو؟ یہ ذرا وضاحت چاہ رہا تھا کہ یہ اللہ آپ دین کو بہت اسلام جزائے کے اوپر خیر تھے۔ دے، بہت اچھا سوال ہے، اس طرح کے سوال کریں نا تو پھر ہمیں چیزوں کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اصل بات یہ ہے، دیکھیں نا، بنی اسرائیل کو یہ اچھی طرح پتہ تھا کہ اصل میں تو آپ دیکھیں کہ حضرت جو ابراہیم علیہ السلام، یعقوب، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یعقوب جو تھے وہ آئے تھے، حضرت یوسف نے بلایا تھا مصر میں، ایسا ہی ہے۔ اب ان کو اپنے اوریجن کا سارے بنی اسرائیل کو پتہ تھا کہ یہ کہاں، کیسے ان کا تعلق حضرت ابراہیم سے بنتا ہے، کیسے حضرت یعقوب سے بنتا ہے، کیسے حضرت یوسف سے بنتا ہے، اور یہ کون ہے، یہ ان کو بالکل پتہ تھا۔ لیکن حالات زمانہ نے ان کو لا کے، کہاں تو حضرت یوسف جو تھے وہ راج کر رہے تھے پورے مصر میں، اور کہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اس پوائنٹ آف ٹائم جب یہ ہم سب واقعہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ غلام بن چکے ہیں۔ لہٰذا ان کو یہ پتہ تھا، بنی اسرائیل کو سب کو پتہ تھا کہ یہ ان کی حقیقت کیا ہے، تو اس وجہ سے وہ ان کو آگے آ رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ خود حضرت موسیٰ کس طرح اس کو کلیم کرتے ہیں، لیکن رہا معاملہ کہ وہ نبی ہوں گے، یہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کی ماں نے ان کو بتایا ہوگا، لیکن یقیناً خواب کا بھی بتایا ہوگا، وحی کا بھی بتایا ہوگا، اور پھر یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہے تھے، جوان ہو چکے تھے، تو اس لیے ان کو یہ علم یقیناً تھا کہ ہم انبیاء میں حضرت ابراہیم سے ہمارا کیا تعلق ہے، یعقوب سے کیا تعلق ہے، یوسف علیہ السلام سے کیا تعلق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جزاک سر جی اللہ۔ سر جی یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی اسلام کی، تو وہ ان میں ابھی باقی تھی؟ دیکھیے وہ بہت کچھ ان کے ہاں اس حد تک تو تھا، لیکن وہ پوری طرح غلام ہو چکے تھے۔ آج آپ مجھے یہ بتائیں، دیکھیں بڑا آسان ہے چیزوں کو سمجھنا، آپ مجھے یہ بتائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات آج کتنے مسلمانوں کو پتہ ہے؟ بہت کم سر جی، بہت کم۔ بہت آپ کم۔ حیرت زدہ ہوں گے، میں نے رات جب تراویح میں ختم ہوا تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ اس میں 18 سے 20 سال کے بچے بالکل نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں جو 40 سال سے زائد عمر کے ہیں، کوئی دلچسپی نہیں ہے ان بچوں کو کہ دین اور رمضان، اور نہ والدین کہ ان کو بچوں کو بھیجیں مسجد میں تاکہ وہ تراویح پڑھیں، قرآن سنیں، قرآن سمجھیں۔ یہ بدبختی ہے سر۔ آپ دور جاتے ہیں، ان چیزوں کو قرآن نے اس لیے ہمارے سامنے رکھا۔ سر آپ کی بات سمجھ آ گئی؟
بے شک سر، یہ جو ابھی آپ نے مثال دی آج کل کے زمانے کے حساب سے تو بالکل واضح ہے، بالکل۔ جزاک اللہ۔ قرآن اس لیے تو ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اچھا، اب جناب یہ جو ان کا آیت نمبر 19 میں ہم سارے 18 میں چلتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بندہ جو تھا نا بنی اسرائیل سے، جس کی انہوں نے مدد کی، اس کا واقعہ آگے آ رہا ہے، اور انشاءاللہ کل آیت 18 سے پڑھیں گے۔ لیکن میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو سورت کو بھی اور سورت طٰہٰ کو بھی اچھی طرح، کہ یہ واقعہ کتنا ہدایت سے، اس میں ہدایت ہے ہمارے لیے، کتنی عبرت ہے ہمارے لیے، کس قدر اللہ کے باغی کی صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے، کس طرح موسیٰ علیہ السلام کا ایک نبی کی زندگی پری نبوت، اور پھر کس طرح یہ نیچرل واقعات ہیں کہ ان سے قتل ہو جاتا ہے، کس طرح وہ اللہ سے معافی گڑ گڑاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے خود ہمیں ہدایت ملے گی، خود ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ کچھ آپ کو چیزیں انشاءاللہ سر، اللہ سمجھ آئی ہیں پاک۔ کہ کچھ جی چیزیں سمجھ آئی ہیں کہ ہم اس واقعات کو کس طرح پڑھیں؟ جی سر، جی جزاک سر، اللہ خیر، جزاک اللہ، بہت الحمدللہ۔ خوبصورت، بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے۔ تو انشاءاللہ کل آیت 18 سے آگے چلیں گے، اور ہم اس واقعے کو آپ کو پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں، قرآن میں اسی لیے بیان ہوا ہے کثرت سے کہ اس کے بہت سارے پہلو ہیں، جو ہدایت کے بھی ہیں، تقابل بھی ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، وغیرہ وغیرہ۔ سر میں کچھ بول سکتی ہوں؟ یہ دیکھیں، خیر، آپ نے بولا ہے نا کترابی پڑھتے ہوئے یہ جو ہے، یعنی کہ 30 سے 40 سال کی ایج کے لوگ تھے، اور یہ جو یہ ینگ لوگ ہیں دیکھیں، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، صرف سونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں پتہ ہے، نہ نمازیں نہ کچھ، روزے رکھ لیتے ہیں، اور ان سے پوچھا جائے نا کہ نماز آپ پڑھ لیتے ہیں، بھائی فائدہ کیا ہے تم لوگوں کے روزہ رکھنے کا؟ آپ کچھ خواتین نے مجھ سے کہا، اور کل آپ نے سنا بھی، کہ وہ سارا دن کھیلتے ہیں اس سے وقت گزارنے کے بالکل لیے بالکل سر، لیپ ٹاپ اور موبائل پر، جبکہ ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں جس روزے میں ہماری تربیت نہ ہو، ہماری توجہ دنیا کی غرضوں سے ہٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر یہ کام کریں اور یہ سب چھوڑ دیں، یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ بس یہ جو ہے نا، یہ چل رہے ہیں طاغوت کے راستوں پہ سر، اور کچھ نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا مطلب، کیا ہے روزے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ معاف کرے اور سب کو ہمت توفیق دے دین کے راستے پہ اور صحیح طریقے سے سمجھنے کی، سر سر جی یہ اور آپ خاص نے کر کے ہم اولادوں کو۔ سر جی یہ آپ نے ایک والدین سلوگن کو، دینے کا کہا تھا کچھ حیات کے ساتھ۔ اچھا، کل میں نے ان سے ام عبداللہ سے بات کی، آپ سب لوگ اگر ہم قرآن کی زبان میں قرآن کو سمجھیں، مثلا قرآن صاف صاف بتاتا ہے، اور وہ بتاتا یہ ہے کہ تم دنیا اور آخرت میں کامیابی مشروط ہے اتباع قرآن سے۔ کامیابی دنیا اور آخرت کی کس سے مشروط ہے؟ قرآن سے۔ قرآن سے سر، قرآن۔ اتباع قرآن سے، قرآن نہیں، اتباع قرآن سے، کہ جو قرآن کی اتباع کرے گا، قرآن کے پیچھے پوری زندگی قرآن کے احکامات کے مطابق گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ اور جو شخص اس کا انکار کرے گا، انکار سے آگے بڑھ کر اس کی تکذیب کرے گا، وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا ہوگا بالآخر۔ مہلت اللہ ضرور دے گا۔ تو یہ چیزیں ہم تو قرآن کے جو طالب علم ہیں اپنے ذہن میں بھی، اور جب دوسروں سے بات کریں تو ان کو سمجھائیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کی کامیابی ہو یا اخروی زندگی کی، وہ قرآن سے متعلق ہے، قرآن کے اتباع ہے، اور اگر اس سے اتباع نہ کی تو ذلت اور پستی جو ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ ایک ہے آپ کی آیت بقرہ کی 38 اور 39، اور سورہ الاعراف
34 اور 35 34 35 اور 36 35 اور 36 سورہ آراف کی لکھیں اور خود پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بتائیں۔ پہلی میں نے بتائی ہے سورہ بقرہ 38 39 اور 35 36 سورہ آراف، اور اگلی کون سی ہے؟ سر جی طٰہٰ کی 124 اور 125۔ طٰہٰ کی 123 سے 126 اور پڑھ جی لیں، سر بڑی جی واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اب عباس صاحب آپ کا فون کھلا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں، دیکھیں ان چیزوں پر عمل کر کے کہ قرآن کے اتباع پورے دل جمی سے حق ہے، اسی کی پیروی کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اسی کو نگلیکٹ کر کے، اسی سے غفلت برت کر، جیسے آج دنیا میں مسلمان ذلیل اور رسوا ہے، بالکل یہی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سر ایک تقبل دفعہ پھر بتا دیں کیونکہ شور ہو رہا تھا تو سنا نہیں ہے۔ سر جی یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ہیں آیات جو جی آپ نے جی بتائی؟ جی جی بالکل، بقرہ کی 38 39، آراف کی 35 36 اور سورہ طٰہٰ کی 123 تا 126، تینوں میں اسی بات کا ذکر ہے۔ جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک سب کو ہمت توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آیت نمبر 6 کے لاسٹ میں جو یحذرون اور آیت نمبر 7 میں تخاف، یہ خوف اور حذر دو جو لفظ آتے ہیں خوف کے لیے، ان کے معنوں میں فرق ہوتا ہے کوئی؟ ایک ہے یحذرون جس سے وہ ڈر رہے تھے، وہ کس سے ڈر رہے تھے کہ یہ سر وہ بنی کہ ہمارے اسرائیل، پاس مل نہ جائے۔ ہاں، اور دوسرا کیا ہے؟ تخافی، وہ جو ان کی امی ڈر رہی تھی کہ میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے۔ دیکھیں دونوں کا ڈر مختلف ہے۔ تخافی اس خاتون کے لیے ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے لیے، اور وہ جو یحذرون وہ ڈر کن کا ہے؟ وہ فرعونیوں کا ڈر ہے۔ حذر میں نے کسی چیز سے ڈرنا، اور وہ ڈر کس سے رہے تھے فرعونی؟ کہ یہ کل کہیں اقتدار میں آ کے اور ریورس پوزیشن نہ ہو جائے کہ ہم غلام ہوں اور یہ بن جائیں حکمران۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جی سر، جزاک اللہ۔